अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हनीफ खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, मुल्क कोई सा भी हो, कोई सा भी शहर हो, कोई सा भी इलाका हो, वो बनता है अपने इलाके के रहने वालों से। उस शहर के जो रहने वाले लोग हैं, उस शहर के बासी हैं, उस मुल्क के बासी हैं, उसी मुल्क को, उसी शहर को, उसी इलाके को वो बनाते हैं, संवारते हैं और उन्हीं से वो कायम दायम रहता है। इसी तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा पाकिस्तान, जो कि इस वक्त कुछ चंद शरपसंद अनासिर हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जिनसे मुल्क आगे बढ़ता है, जो इस मुल्क की बागडोर संभालने वाले लोग हैं, उनको किसी तरीके से नशे की आदत डाल दी जाए, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के नशे क्या आदी बना दिया जाए और वो नशा करके वो किसी और दुनिया की तरफ चल पड़े और इसी तरह हमारा जो मुस्तक़बिल है वो तबाह बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए आज जो इस प्रोग्राम के लिए हमने जो दावत दी है, वो बहुत ही सीनियर हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं जनाब इमदाद हुसैन साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे पहले हाफ में, और सेकंड हाफ में हमारे डॉक्टर शुजा साहब होंगे, जो हमसे उनसे कीमती राय लेंगे मंशियात के हवाले से, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस किस्म का नशा वो यूज़ कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर हमारे साथ इमदाद हुसैन साहब हैं। ये बताइए इमदाद कि आपने जो मंशियात फरोशों की जगह की निशानदही कैसे की? देखें अनिल भाई, बात ये है कि हमारा स्टिंग ऑपरेशन होता है पुलिस के साथ, ठीक है। पिछले 7 साल से हम लोगों हमारा यही काम है कि पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन करना और ऐसे मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ या दीगर जो भी जराइम पेशा लोग होते हैं उनके ख़िलाफ़ स्टिंग ऑपरेशन करना। इसमें एक 51 का स्कूल है, कोरंगी नंबर 6 सरकारी स्कूल नई रोशनी के नाम से मशहूर है ये ना। वहाँ पर बदनाम ज़माना मंशियात फरोश सलाउद्दीन 40 साल से जो है ज़िंदगी मौत का जहर खुलेआम वहाँ ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला कर रहे हैं। अच्छा, आप देखें वीडियो में देख भी सकते हैं, एक तरफ जो है छोटे छोटे बच्चे जो है वो उनको तालीम दी जा रही है और दूसरी तरफ क्लासों के अंदर किस तरीके से हीरोइन की तरबियत भी दी जा रही है। जब इलाके मकीनों की तरफ से हमें कुछ चीज़ें मिली तो मैं ख़ुद जो स्कूल के अंदर जाके मैंने सर्वे किया किस तरीके से मंशियात ख़रीदी जा रही थी, किस तरीके से वहाँ बेची जा रही थी। दूसरी बात यह कि सलाउद्दीन के ख़िलाफ़ पुलिस ने कई दफ़ा छापामार कार्रवाई की, लेकिन ये गिरफ़्तार नहीं होता। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीडिया की निशानदेही पर सलाउद्दीन भी गिरफ़्तार हुआ वहाँ से और उसके साथी भी गिरफ़्तार हुए और भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद की। अच्छा देखिए अनिल भाई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकारी स्कूल के अंदर खुलेआम मंशियात का बेचना, इस्तेमाल करना, ये एक नागवार बात है ना, ठीक है। जहाँ छोटे छोटे बच्चों को, इतने प्यारे प्यारे बच्चों को तालीम दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हीरोइन की भी एक बड़ी क्लास लगी हुई है जो खुलेआम हीरोइन का इस्तेमाल वहाँ कर रहे हैं और बेच रहे हैं। अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि सरकारी स्कूल के अंदर मंशियात फरोशों ने बाकायदा घर बनाए हुए हैं और बड़ी मिकदार में वहाँ से मंशियात की सप्लाई जारी है। तो क्या वज़ीर तालीम आज तक इस पर तवज्जो नहीं दे रहे? स्कूल की इंतज़ामिया क्यों खामोश तमाशाई है? मुतलका पुलिस क्यों खामोश तमाशाई है? वीडियो में देख भी सकते हैं आप स्कूल के अंदर किस तरीके से जो इनकी क्लासें बाकायदा लगी हुई हैं और सलाउद्दीन नामी जो बदनाम ज़माना शख्स है मंशियात फरोश, वो स्कूल के अंदर रहाइश वज़ीर है। तो क्या सरकारी इदारे क्यों खामोश तमाशाई हैं? इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई करते? इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लेते? मीडिया की निशानदेही पे ये सारे काम क्यों होते हैं? अच्छा ये बताएं मुझे कि वहाँ पर जो मंशियात है वो किस तरह बेची जाती है? ये सलाउद्दीन नामी शख्स जो है मंशियात फरोश, इसकी पूरी फैमिली यही काम करती है। छोटे छोटे बच्चे इसके जो है वो स्कूल का बैग कंधे पे लगाए और जो ना मंशियात बेच रहे हैं। लोग समझते हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन वो चर्च, वीडियो में देख भी सकते हैं आप कि वो चर्च दे रहा है, हीरोइन दे रहा है। सलाउद्दीन की फैमिली जो है इसकी ख़वातीन है वो भी हीरोइन बेचती हैं। तकरीबन ये 15 से 16 ग्रुप, एक टीम जो है ना 15 से 16 लोगों की टीम है, ये ग्रुप है पूरा। बाकायदा इनका रिहाइश वज़ीर है वहाँ पर, सरकारी स्कूल के अंदर रहते हैं ये सारे लोग। तो इनको सरकारी स्कूल में किस तरह रहने की इजाज़त दी गई? स्कूल इंतज़ामिया क्या कहाँ है? फिर छोटे छोटे बच्चों को जो ना ज़िंदगी मौत के बीच में इन्होंने जो ना वो खड़ा किया हुआ है। हीरोइन की लत, एक ऐसी हीरोइन की लत लगी हुई है कि लोग, नस्ल कशी हो रही है वहाँ पर। खुदा रही है, बहुत बड़ा एक जुल्म हो रहा है इंसान के ऊपर कि अपनी नस्ल कशी की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को ज़िंदगी मौत का जहर दिया जा रहा है। इस पर कौन इकदाम उठाएगा? किससे सवाल करे आवाम वहाँ पर?
جب یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھ لی تو آپ نے قانون کی مدد کس طرح سے لی؟ اچھا دیکھیں, وہاں پر ایک شخص ہے عمر بھائی, جس کی ڈنٹر کی دکان ہے نا, جب انہیں پتہ چلا کہ میرا میڈیا سے تعلق ہے تو انہوں نے مجھے تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور مجھے باقاعدہ اسکول کے اندر خود لے کر گئے ساتھ, اور حقیقی مناظر سارے دیکھ کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہاں پر کس طرح ہیروئن کی جو نا وہ ہیروئن استعمال کی جا رہی تھی اور کس طرح خرید و فروخت ہو رہی تھی وہاں پر. تو جب میں نے ساری چیزیں کیپچر کی, اس تمام چیزوں کو لے کر میں تھانہ زمانٹون SHO رضوان پٹیل کے پاس جب پہنچا, ان سے ڈسکس کی میں نے, تو انہوں نے ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی اس کام کے لیے, جس میں سلطان قریشی صاحب اور راؤ فیاض صاحب جو نا یہ اس تھانے کے افسران تھے. ان کو جو اسپیشل ٹاسک دیا گیا کہ بھائی صلاح الدین نامی شخص جو اسکول کے اندر زہر بیچ رہا ہے, زندگی موت کا زہر بیچ رہا ہے, اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور اسے گرفتار کیا جائے. آپ نے کیسے سوچ لیا کہ منشیات فروشوں کو پکڑیں, کیونکہ یہ لوگ تو بہت خطرناک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ جس طرح کی خطرناک چیزیں یہ بیچتے ہیں اس سے بھی کئی زیادہ خطرناک یہ لوگ خود ہوتے ہیں. دیکھیں انیب بھائی, بات یہ ہے کہ اگر یہ خطرناک لوگ ہیں تو ہم میں بھی الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے نا. ہم لوگ پچھلے 7 سال سے اسٹنگ آپریشن کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف ہم کارروائی کرنے سے کبھی بھی نہیں گھبراتے الحمدللہ, کیونکہ یہ ہماری نئی نسلوں کی زندگی کا سوال ہے. ایسے لوگوں کے خلاف کام کرنا ہمارا جذبہ اور ہمارا جنون ہوتا ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اگر ایسے کام میں ہم جان کی بازی بھی ہار گئے تو ہم بڑے خوش نصیب ہوں گے. اچھا امداد, یہ بتائیے کہ کون کون سا نشہ یہ بچوں کو سپلائی کرتے ہیں, بچوں کو دیتے ہیں؟ دیکھیں انیب بھائی, یہ وہاں پر نشہ جو دیتے ہیں ہیروئن, چرس اور آئس جو ہے یہ بڑے پیمانے پہ وہاں پر دیتے ہیں. ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے, OPTV کے پلیٹ فارم کے ذریعے حکومت بالا کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کی کس طرح سے سپورٹ کرے اس کام کے اندر؟ دیکھیں انیب بھائی, اس کام میں ہمیں سپورٹ یہ دی جائے کہ اعلیٰ جو ادارے ہیں ہمارے ملک کے, الحمدللہ ایجنسیاں ہیں, وہ کیوں نہیں اس پہ ورک کر رہی ہیں. 40 سال سے اپنے باپ کے ٹائم سے جو نا یہ بندہ ہیروئن کی جو خرید و فروخت کر رہا ہے وہاں پر, متعلقہ جو ہے وہ اپنا انتظامیہ کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیتی ہیں, ایک بات. اور دوسری بات, ایسے لوگوں کو تبھی تو سپورٹ ملتی ہے, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. اسکول انتظامیہ کیوں خاموش ہے, وزیر تعلیم کیوں خاموش ہے؟ تو ہمیں کم سے کم اس چیز پر جو نا, میں حکومت سے یہی بات چاہوں گا کہ خدا را ایسے لوگوں کے خلاف اقدام بنائے جو نئی نسل کشی کر رہے ہیں. ہماری عوام جو آپ کو دیکھ رہی ہے ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل انیب بھائی, عوام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا خدا را احتیاط کروائیں اور فالتو پیسے نہ دیں, ان کے اوپر نظر رکھیں, ان کی حرکات پہ نظر رکھیں, جو غلط ایکٹیویٹیز میں نہ جا سکیں. بہت بہت شکریہ امداد حسین, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر شجاع صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر شجاع صاحب. انیس صاحب وعلیکم السلام. ڈاکٹر شجاع صاحب, نیو یارک کے بعد کراچی میں ایک رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ نشہ کیا جاتا ہے. دیکھیے, نشہ جو ہے یہ آج سے نہیں ہے, کافی عرصے سے ہمارے یہاں مختلف نشے ہوتے تھے. پرانے زمانے میں افیم لوگ لگاتے تھے, نسوار لگاتے تھے, آپ نے بس یہی سنا ہوگا, یا ایک شراب ہوتی تھی. اس کے بعد وقت تبدیل ہوا, یہ افغانستان کا سلسلہ جب چلا تو وہاں سے حشیش آنے لگی اور ہیروئن آئی. یہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. کثرت سے ہیروئن پاکستان آتی تھی اور پھر پاکستان سے یہ آگے اسمگل ہوتی تھی. تو اس زمانے میں ہیروئن کا نشہ جو ہے وہ نوجوانوں کو لگا. اس کے بعد پھر ایک عجیب نشہ آیا, سمد بانڈ. آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ جانتے ہوں گے, سمد بانڈ بھی ایک نشہ ہے. اور اس کو اگر آپ نے, کیونکہ میں نے تو بڑے تجزیے کیے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں ایک سماجی اسکالر بھی ہوں, دانشور بھی ہوں اور برسوں سے کالم لکھ رہا ہوں. تو تجزیے کے بعد ہی لکھا جاتا ہے کالم. تو میں نے یہ دیکھا کہ سگریٹ کی پنی کے اوپر ہیروئن رکھ کے اور اسے پیا جاتا ہے. پتہ نہیں ہیروئن پینے والوں کو کیا مزہ آتا ہے. اس کے علاوہ وہ کپڑے پہ سمد بانڈ ڈال کے نوجوان نسل. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب آپ نکلیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں موسیٰ لائن ہے, لیاری ہے, چاکی واڑہ ہے, آپ کا عیسیٰ نگری کے سامنے آپ کو خمیسہ گوٹ, جسے ہم نیو کراچی قبرستان کے پاس والا جو ایریا ہے, بشیر چوک کے پاس, یہاں آپ کو کثرت سے ہیروئن چی نظر آئیں گے.
یہاں پہ اڈے موجود ہیں، پولیس کو بھی پتہ ہے، تمام اداروں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے، ہمارے یہاں تو ضمیر برائے فروخت کا بورڈ لگا ہوا ہے، جسے چاہے خرید لو۔ یہ اصل میں بین الاقوامی سازش ہے ہماری نسل کو تباہ کرنے کے لیے، اور میں تو ہمیشہ لکھتا چلا آیا ہوں کہ کرپشن کا جو خاتمہ ہے وہ کبھی بھی نیچے سے نہیں ہوتا، اوپر سے احتساب شروع ہوتا ہے جو نیچے تک آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، ایک زمانہ تھا حنیف صاحب، گٹکا کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پان ہوتا تھا، پان ایک ٹریڈیشن ہوتا تھا اور لوگ کھاتے تھے، اور اس کا کوئی نقصان نہیں تھا پان کا۔ پان کے تو بڑے فوائد ہیں، میڈیکل میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ صرف یوٹیوب پہ جا کے ذرا پان کے فوائد تو پڑھیے کہ پان کتنا جو ہے وہ اچھا ہے ہماری صحت کے لیے۔ لیکن پھر ایک دور آیا گٹکے کا، اور اس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کیا، اور منہ کا کینسر اور عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں نظر آنے لگی۔ اچھا، ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ٹارگٹ کیوں ہے، اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیں۔ لیکن یہاں سب سے بڑا جو میں بار بار آپ کا جو سوال ہے کہ نوجوان نسل ہی ٹارگٹ کیوں، میرے بھائی بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی تعلیم کا بیڑا غرق کرو، اس کی نسل کا بیڑا غرق کرو۔ اور آپ دیکھیں انگریز اس میں 100% کامیاب ہے ہمارے یہاں۔ جو لابی ہے بین الاقوامی تعاونی طاقتیں ہیں وہ کامیاب ہو چکی ہیں آپ کے یہاں۔ بات یہ ہے کہ تعلیم کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک غریب کے لیے، ایک امیر کے لیے۔ پہلا تضاد تو یہ، غریب کی تعلیم کا حال دیکھ لیجئے آپ، اس بچے کو 2 کا پہاڑا نہیں آئے گا، اور جو اعلیٰ تعلیم یافتہ جو اسکول ہیں جن کی فیسیں 5,000 سے 10,000 15,000 روپے مہینہ ہیں، ان کا بچہ فرفر چھوٹا انگلش بول رہا ہوگا، اور آپ کے یہاں تو 5ویں سے انگریزی شروع کرتے ہیں وہ، اور ٹیچر کوئی ہوتا نہیں، تنخواہ پوری لے رہا ہوتا ہے سرکاری ٹیچر۔ تو یہ تو ایک پری پلان طریقے سے، اور پھر کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی تو نہیں ہے نا۔ بات یہ وزیر تعلیم کا کام ہوتا ہے، سیکریٹری ایجوکیشن کا کام ہوتا ہے، ڈائریکٹر ایجوکیشن کا کام ہوتا ہے، EDO SDO، یہ سب کے سب بیڑا غرق کر رہے ہیں مل کے نا تعلیمی نظام کا۔ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں کر رہا، سب کمانے میں لگے ہوئے ہیں، سب اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں بھائی۔ بات یہ ہے، تو ایک کامیابی تو یہ ہو گئی انہیں، دوسری انہوں نے نئے طریقے سے آپ کے یہاں انہوں نے نشے پھینکے، ٹھیک ہے۔ جو نشے میں نے آپ کو بتایا، ہیروئن کا ہو گیا، سمت بانڈ کا ہو گیا، کپی کا ہو گیا، چرس تو عام تھی، پہلے بھی لوگ پیتے تھے مزارات پہ، آپ دیکھ لیں اس کے تقدس کو پامال کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے مزار پہ جس طرح لوگ چرس پی رہے ہوتے ہیں، وہ مزار والے کے تقدس کا جو حال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے اور ان گناہوں سے معاف فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اس میں بھی وہ کامیاب ہو گیا ہے، پرانا نشہ ختم کر کے اب آئس کی طرف آ گئے ہیں۔ اب یہ آئس اتنا خطرناک نشہ ہے، اب اس کو انہوں نے یونیورسٹیز اور کالجز کی طرف لے گئے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ نوجوان تو نوجوان، ہماری بچیاں بھی اس نشے میں مبتلا ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ان اداروں کے لیے ہیں جو یونیورسٹیز میں VCs بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کالجز کے مالکان بیٹھے ہیں، جن کو واچ اینڈ وارڈ رکھنا ہوتا ہے، والدین ان کے بھروسوں پہ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا جب وہ بڑے بڑے عہدے والے سوتے رہیں گے، تو نیچے تو کرپشن اور یہ ساری چیزیں عام ہوتی رہیں گی۔ اب حنیف صاحب، آپ المیہ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو شراب کے پرمٹ دیے جاتے ہیں وہ مائنرٹیز کے لیے دیے جاتے ہیں، یعنی ہندو اور کرسچنز، لام والا ان کے یہاں شراب عام ہے۔ تو کیونکہ پاکستان میں مائنرٹیز کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں، لہٰذا آئین کے تحت انہیں ان کے لیے شراب خانے بھی کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کراچی میں آپ ذرا شراب خانے ہیں
آپ ذرا چلے جائیے، بہادر آباد میں بھی ہے، ادھر عیسیٰ نگری میں بھی ہے، اور بھی بہت سے مقامات ہیں. آپ صرف وہاں باہر جا کے کھڑے ہو جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں اور عیسائی بھائی ہیں وہ کم شراب لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی زیادہ شراب لے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں اصل ٹارگٹ جو تعاونی طاقتوں کا ہے وہ ہمارا نوجوان ہے. تاکہ نوجوان تباہ ہوگا تو ملک کیا خاک ترقی کرے گا میرے بھائی. اس ملک کا مستقبل تو نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے نا. اب جب نوجوان کے منہ میں 24 گھنٹے گٹکا رہے گا، یا وہ ہیروئن کا نشہ کرے گا یا آئس کا نشہ کرے گا، اس کا دماغ کیسے چلے گا؟ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اکثر نفسیاتی ہوتے چلے جا رہے ہیں اس معاملے میں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہے فرسٹریشن. وہ فرسٹریشن ہے جو تعلیم یافتہ نوجوان نشہ جو کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کے گھر والے زیور بیچ کر، والدین اپنے آپ کو گروی رکھ کر بچے کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، اور جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل MBA وغیرہ کر لیتا ہے اور وہ مارکیٹ میں نکلتا ہے تو اس کے لیے نوکریاں نہیں ہوتی، وہ بے روزگاری سے تنگ آ جاتا ہے. 15 ہزار روپے پہ اسے نوکری کرنی پڑتی ہے بحالت مجبوری. یعنی 1 لاکھ تنخواہ کا آدمی 20,000 پہ نوکری کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو سیاسی طور پہ صرف وعدے ہوتے ہیں، اور نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، اسپیشلی تعلیمی یافتہ جو یونیورسٹیز سے نکل کے فارغ التحصیل ہو کے پریکٹیکل لائف میں جانا چاہتے ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ آپ ذرا اخباری اشتہار کو تو دیکھیں کبھی غور سے حنیف صاحب. اس میں آتا ہے آسامیاں خالی ہیں، عمر 18 سے 28 سال، 4 سال کا تجربہ. ارے بھائی، آپ نے اسے 18 سال میں وہ جب نکلے گا گھر سے آپ کے یہاں اپلائی کر رہا ہے تو 3 سال کا 4 سال کا تجربہ بھائی وہ کہاں سے لائے گا؟ یہ تو خالصتاً یہ اشتہار جو ہے یہ بددیانتی پہ مبنی ہے. میں تو اس کو بھی جو ہے نا اپنی حکومت سے کہوں گا آئینی طور پہ اس شک کو بھی ختم کیا جائے. تجربہ کس چیز کا؟ کوئی بڑی پوسٹ ہوتی ہے وہاں تو تجربہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی آپ کسی کو VC لگا رہے ہیں، کسی کو آپ EDO لگا رہے ہیں، کسی کو آپ 18 یا 19 گریڈ پہ لے کے آ رہے ہیں، تو یقیناً اس کے لیے تو تجربے کی ضرورت ہوگی. لیکن ایک فراش کے لیے یا ایک کلرک کے لیے یا ایک اسسٹنٹ کے لیے یا ایک کوئی لیب اسسٹنٹ کے لیے مختلف ویکینسیز آتی ہیں، اس میں تجربہ کہاں سے آئے گا؟ اس سے تو بیچارے نے نوکری نہیں کی تو تجربہ کہاں سے آئے گا نا. تو یہ بے روزگاری سب سے بڑا فرسٹریشن ہے نوجوانوں کے لیے. آپ آج انڈسٹریز کو زندہ کیجئے، آپ کی انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہیں، آپ انڈسٹریز زندہ کیجئے. آپ وہ جو آپ نے ایک اپنے گرد خول چڑھایا ہوا ہے کہ جی آپ لوکل مارکیٹ کو تباہ کر کے جو ہے باہر کے لوگوں کو کارپوریٹ کلچر کو عام کر رہے ہیں. نہیں، اپنی لوکل مارکیٹ کو بھی مضبوط کیجئے، اپنے لوکل مینوفیکچررز کو بھی مضبوط کیجئے. وہ جو چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بند ہیں انہیں کھولیے، ذرائع پیدا ہوں گے، نوجوان وہاں روزگار حاصل کرے گا. جب نوجوان روزگار حاصل کرے گا میرے بھائی تو فرسٹریشن سے نکلے گا. اور پھر سب سے بڑا ایک اور المیہ نہیں بھائی وہ یہ ہے کہ 25,000 روپے آپ کے یہاں قانونی طور پہ آئین کے تحت کم سے کم تنخواہ مزدور کی 25,000 ہے. آپ جا کے اوور آل سروے کر لیں اور دیکھ لیجئے گا کسی مزدور کو 10,000 مل رہے ہیں، کسی کو 12,000، کسی کو 11,000. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، صبح سے شام تک کام لیا جاتا ہے، اس کے گھر کا خرچ تک پورا نہیں ہوتا. تو میرے بھائی نشہ تو وہ کرے گا نا. حنیف صاحب، فرسٹریشن معاشرے کا سب سے خطرناک ناسور ہے، اور تعلیم یافتہ نوجوان اس وقت سب سے زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے. جب آپ بے روزگاری ختم کریں گے، جب آپ اس کے لیے روزگار کے دروازے کھولیں گے. پہلے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن تھی، لوگ ملک سے باہر جاتے تھے، یہ بھٹو صاحب کے زمانہ تھا، ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا. آپ نے اس ادارے کو بھی تباہ کر دیا.
اوورسیز پاکستانی باہر جائیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب دورے کریں اور باہر جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہم آپ کو مین پاور دیں گے, یہاں سے مین پاور کو باہر بھیجیں, وہاں سے زر مبادلہ ڈالرز میں یا دوسری کرنسی کی صورت میں آئے گا, آپ کی معیشت کو بھی تقویت ملے گی, آپ کے قرض جو ہیں وہ بھی اتریں گے, آپ کا جو ہے نا وہ جو بجٹ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے وہ بھی کم ہوگا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے, گورنمنٹ کو محنت کرنی ہے, ادارے موجود ہیں, سب موجود ہیں, صرف ہمیں ایماندار قیادت کی ضرورت ہے. ایماندار قیادت چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو چاہے وہ اداروں میں ہو. دیکھیں بہت سارے نشے ہمارے تمام پولیس اہلکاروں کو پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کہاں بک رہی ہے, ٹھیک ہے, تھانے بھی بکتے ہیں, یہ بھی سب کے علم میں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جب ایس ایچ او ایماندار ہوگا علاقے کا, ہیڈ مورر ایماندار ہوگا, ڈی ایس پی ایس پی ایماندار ہوں گے, تو آپ یقین کریں کہ آدھے سے زیادہ نشہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا شہر سے, آدھے سے زیادہ کرائم ختم ہو جائیں گے. تو جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان سے میری درخواست ہے, خدا را آپ, سرکار آپ کو تنخواہ دیتی ہے, کام کی تنخواہ دیتی ہے, آپ کم سے کم جو تنخواہ لیتے ہیں اسے حلال کریں, جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں اسے پورا تو کریں. اگر آج ادارے کھڑے ہو جائیں, آپ یقین جانیے ہمارے معاشرے سے منشیات کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. این جی اوز کھڑی ہو جائیں, ہم آپ جیسے میڈیا کے لوگ کھڑے ہو جائیں, ہم اپنی اپنی ڈیوٹیاں دیں, نوجوانوں کو سمجھائیں بیٹا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کیوں آپ اپنی صحت کو اور اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. آپ کے والدین تو آپ کے سر پہ سہرا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ انہیں کفن دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ تربیت ہمیں بھی کرنی ہے مل کے, ہمارا اور آپ کا بھی فرض ہے. یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور یہ نوجوان ہمارے آنے والے وقتوں کے معمار ہیں. ہمیں انہیں سپورٹ کرنی ہے, ہمیں انہیں مواقع فراہم کرنے ہیں, ہمیں انہیں روزگار فراہم کرنا ہے. یہ ریاست کی پیورلی ذمہ داری ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شجاع صاحب اور امداد حسین صاحب, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت ہی اچھی باتیں کہیں. اور امداد حسین نے جو جس محنت سے اس میں حصہ لیا اور جو فوٹیجز بنائیں, کیونکہ بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں, ان کو جا کے ڈھونڈنا اور ان کے لیے چھپ کے فوٹیجز بنانا اور پھر ان کے بارے میں ان سے رائے لینا ایک بہت خطرناک کام ہوتا ہے. میں اس بارے میں امداد حسین کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ امداد حسین نے اپنے جو محنت سے, اپنی کاوش سے اس کام کو انجام دیا. اور ناظرین, ہم صرف اتنا کہیں گے کہ آپ اپنے جو بچے ہیں ان پہ نظر رکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کر کیا رہا ہے, کس دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کون لوگ ہیں اس کے ساتھ, کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, اس پہ نظر رکھیں. اور بچوں کو, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اتنے پیسے نہ دیں کہ وہ جا کے منشیات خریدیں یا منشیات کے لیے کچھ کریں. تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ بچوں کے اوپر خاص طور پر نظر رکھی جائے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد حنیف خان کو پروگرام ری برینڈ پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, مائی نیم از وقار علی خان. آئی ایم دا سی او اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف او پی ٹی وی گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. ناظرین یاد رکھیے, یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں, اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے, دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل, ایوری ویئر, اینی ویئر, اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب او پی ٹی وی گلوبل. بھولیے نہیں,
आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। CabaFusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. CabaFusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, CabaFusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at cabafusion.com for more information. Karachi barbecue tonight. हमारे लजीज खानों का दस्तरख्वान सजा है पाकिस्तानी खानों का पकवान। आपकी मेजबानी का सही अलमबरदार बारबेक्यू टुनाइट। बड़ी कैटरिंग हो या छोटी कैटरिंग, आपके बजट के ऐन मुताबिक कराची बारबेक्यू टुनाइट। बारबेक्यू टुनाइट कराची बेलफ्लावर क्लॉकडेल के कॉर्नर पर। कराची बारबेक्यू टुनाइट। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.